हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम अभी पढ़ेंगे उसका पेज नंबर 347। अपने लबों से लगाया वो आदमी उसके साथ ही खड़ा था। उसने दाल चावल खाने शुरू किए तो उसका दिमाग भी काम करना शुरू हुआ। उसने पानी पीते गिलास कुछ इस तरह से पकड़ा कि वो उसके हाथ से छूटकर सीधा जमीन पर गिरा और टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। आदमी ने गुस्से से टूटा हुआ गिलास देखकर खींच कर उसे थप्पड़ मारा और दरवाजे की जानिब जाकर अपने साथी को बुलाने लगा कि मेहरमा ने फौरी झुककर एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़कर छुपा लिया। उस आदमी ने अपने दूसरे साथी को बुलाकर फौरन ही उसके हाथ दोबारा बांध दिए और दोबारा एक थप्पड़ मार के मेहरमा के मुंह पर टेप लगाकर सारे बर्तन उठाकर बाहर चला गया। जबकि तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू दोबारा रवानी से शुरू हो गए थे, मगर उसने खुद पर काबू पाते हुए नए प्लान के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी कि उसे खुद ही यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। रोम, इटली। वो अपनी स्टडी में सिगरेट पीते हुए कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। सिगरेट के कई टुकड़े एश ट्रे में पड़े थे और पूरे स्टडी में धुआं फैला हुआ था, जिससे कई घंटों से वो उसी काम में मसरूफ था। आंखों के नीचे मौजूद काले हल्के उसके रतजगे का बता रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने अपनी आंखें खोली तो शेरशाह को कमरे में मौजूद पाया, जो कमरे में धुआं देखते हुए अब बालकनी का दरवाजा खोल रहे थे। वो सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया और अपनी सिगरेट बुझाई। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है जमखाम? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेहरमा थोड़े दिनों तक वापस आ जाएगी, फिर क्यों तुम ऐसी हालत बनाए बैठे हो? शेरजिया उसकी उजरी हालत देखकर कड़क लहजे में बोला, मुझे इस बार कोई बात नहीं करनी डैड। वो बेजार से लहजे में बोला, जमखाम मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और मेरी बात का जवाब। डैड, वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैं उससे कभी खुद से दूर जाने ना देता, मगर आपकी वजह से वो मुझसे दूर चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी। वो कुर्सी से टेक लगाए आंधे आंखें मुंदे बोला, तुम सिर्फ इस हफ्ते तक इंतजार कर लो। अगर वो वापस ना आई तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर उसे लेकर आऊंगा। और अब उठो और जाकर फ्रेश होकर मेरे कमरे में आओ। अलीज़ा भी तुम्हारी वजह से परेशान है। वो कभी भी वापस नहीं आएगी और आप जाए, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वो तंजिया मुस्कुराकर बोला, पहले बात बोला। जमखाम, जस्ट मैंने कह दिया है ना कि वो अगले हफ्ते यहाँ होगी, तो बस बात खत्म करो और जाओ जाके फ्रेश हो। जनीक भी बस पहुंचने वाला है। ओके डैड, आप जाए, मैं आता हूँ। उसका जवाब सुनकर शेरजिया स्टडी रूम से चला गया। जमखाम ने एक गहरा सांस लिया और अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चला गया। कराची, पाकिस्तान। वो तकलीफ से आंखें बंद किए बैठी हुई थी जब उसे थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो जानती थी कि फिर इंस्पेक्टर आया है। उसने डरते डरते आंखें खोली तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे दिखाई दिया, जबकि उसकी सुर्ख आंखों से उसे खौफ महसूस हुआ। उसने उसका सूजा हुआ मुंह दबोचकर पूछा, जल्दी से बताओ मुझे, वो सबूत तुमने कहाँ छुपा कर रखे हैं, वरना तुम्हारी मार मार कर बुरी हालत कर दूंगा। मुझे सच्ची में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो हल्की आवाज में मिनमिनाई। सच बोल रही हो? वो उसका चेहरा और जोर से दबोचकर बोला तो मेहरमा की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मेहरमा ने अपना सर जल्दी से हिलाया तो वो उसके एक थप्पड़ मारकर गुस्से से कमरे से चला गया, जबकि उसके होंठों से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगा था। रात की स्याही हरसू फैली हुई थी और स्याही की ओट में एक घर के कमरे में मौजूद मेहरमा के वजूद को कुर्सी से बेदर्दी से बांध कर रखा गया था। उसके बाजू पीछे की जानिब बांधे गए थे, जबकि उसके पांव को भी कुर्सी से बांधा गया था। टप टप खून के कतरों ने उसके चेहरे से गिरकर फर्श को सुर्ख किया हुआ था, लेकिन अब खून सूख चुका था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, गर्दन पर चाकू से कट लगाए गए थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटा गया हो। अजीब कोई वहशतनाक हालत थी मेहरमा की, जैसे जिंदगी की रमक ना बाकी हो उसमें, मगर उसकी मध्यम सांसें उसका जिंदा होने की गवाही दे रही थीं। अचानक उसमें हल्की सी जंबिश होती है और वह आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखों के सूजे पपूटे खोलने की कोशिश करती है, ताकि अपनी आंखें खोलने के बाद वो अपने हाथों में मौजूद शीशे के टुकड़े से अपनी रस्सी काटना शुरू करती है। बाहर से किसी चीज की हल्की सी आवाज आती है और मेहरमा अपनी साबका हालत में चली जाती है, जैसे कभी होश ही में ना आई हो। थोड़ी देर बाद मेहरमा रस्सी काटना शुरू करती है। 10 मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद उसकी रस्सी कट जाती है। जल्दी से वो अपने बाजू रस्सी से आजाद करके अपने पाँव की रस्सी खोलना शुरू करती है। जब वो खुल जाती है तो मेहरमा जल्दी से अपने पाँव को रस्सी से आजाद करके दरवाजे की जानिब जाती है और हल्के से उसे खोलकर बाहर देखती है, जबकि खौफ से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। लेकिन उसने अपने खौफ पर काबू पाकर एक बार फिर बाहर देखा। बाहर किसी को ना पाकर वो कमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती है, ऊपर मंजिल की जानिब बढ़ती है। वो एक एक कदम संभाल कर रख रही थी कि कोई उसकी आवाज ना सुन ले, जबकि उसकी नजरें चारों तरफ थीं कि कोई उसे देख ना ले।
وہ اوپری منزل کی دائیں جانب آخر میں بنے کمرے میں داخل ہو کر آہستہ سے دروازے کو بند کر کے لاک لگاتی ہے اور تیزی سے بیڈ کے قریب جا کر اس کے نیچے چپکا ہوا لفافہ نکالتی ہے اور اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کرتی ہے۔ مہرمہ الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے موجود بٹن کو دبا کر کوئی سیف کھولتی ہے جس میں سے وہ اپنا پاسپورٹ اور کچھ پیسے اور اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر اسے بند کرتی ہے اور ایک بیگ میں لفافہ، پاسپورٹ، کریڈٹ کارڈ اور پیسے ڈال کر وہ ایک چادر نکال کر اوڑھ لیتی ہے اور جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھول کر آہستہ سے پائپ کے سہارے نیچے اتر رہی ہوتی ہے کہ مہرمہ کا اچانک ہاتھ پھسلتا ہے، وہ نیچے گرنے لگتی ہے مگر جلدی سے مضبوطی سے پائپ کو تھام لیتی ہے جبکہ اس کا دل پکڑے جانے کے خوف سے زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے اتر کر اپنے ارد گرد دیکھتی ہے، کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر تسلی کرنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر موجود دوسرے گیٹ کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ گیٹ وہ صرف ایمرجنسی میں ہی استعمال کرتے تھے۔ مہرمہ نے گیٹ کے قریب پہنچ کر ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی اور آرام سے دروازے قریب جا کر اس پر چڑھنا شروع کیا۔ کھول تو وہ سکتی نہیں تھی کیونکہ اس پر تالا جو لگا ہوا تھا۔ گیٹ پر بامشکل چڑھ کر اس نے دوسری طرف سے اترنا شروع کیا مگر اترنے سے پہلے ہی وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا اور تیزی سے بھاگنا شروع ہوئی۔ وہ مین روڈ پر پہنچ کر وہاں سے سیدھا چلنے لگی اور پھر پکڑی نہ جانے اس وجہ سے گلیوں میں سے جانے لگی۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹے روڈ پر اسے ایک چھوٹا ہوٹل دکھا۔ وہ نقاب کیے ہی اس ہوٹل میں داخل ہوئی تاکہ اس کا زخمی چہرہ نہ کوئی دیکھ لے۔ اس نے ایک سستا سا کمرہ لیا اور ایک فرسٹ ایڈ کٹ بھی اپنے کمرے میں منگوا لی۔ وہ سب سے پہلے اپنی چادر اتار کر واش روم میں گئی اور شاور لے کر فریش ہوئی۔ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسے سب کچھ جلدی کرنا تھا۔ شاور لینے سے اس کی سوجن کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں کے قریب دوائی لگا کر اپنی گردن پر موجود زخم صاف کیے جن پر خون جم گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے ہوٹل میں رک کر وہاں سے نکل آئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ اسے یہاں نہ ڈھونڈ لیں۔ اس نے آتے ہوئے ریسیپشن پر موجود لڑکے سے اس کے گلاسز پیسے کے بدلے لے لیے تھے۔ چونکہ اب صبح ہونے والی تھی تو وہ یہاں سے نکل کر کسی رکشے یا ٹیکسی کی تلاش میں مین روڈ پر گئی۔ وہاں آدھا گھنٹہ مسلسل کھڑی رہنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی مل ہی گئی تھی۔ روم، اٹلی۔ وہ آج تھوڑا لیٹ اٹھا تھا۔ پہلے اسے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، پھر صبح کے قریب اسے نیند آئی، وہ بھی دروازے کے نوک ہونے پر وہ اٹھا تھا۔ روزی اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی کیونکہ اس کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور ڈائننگ ہال میں چلا گیا۔ مینشن کے اندر اس وقت ان کی فیملی کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے روزی کے کیونکہ علیزے بھی آج ان کے ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھ کر علیزے کے ساتھ والی کرسی پر مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں اسی پر رکی ہوئی تھیں۔ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا تو سب اپنا اپنا ناشتہ کرنے لگے تھے۔ خام، پھر کب شادی کر رہے ہو؟ علیزے نے اس سے پوچھا کیونکہ وہ فی الحال ابھی مہرمہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ جبکہ اس کیا بات سن کر اس نے زمخام نے ایک شکوہ کو نظر شیرزیاں پر ڈالی۔ رامش اور زنیک بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ رامش تو سچائی جانتا تھا مگر زنیک فی الحال کچھ نہیں جانتا تھا۔ بھائی مام بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آپ شادی کر لیں، پھر رامش بھائی اور پھر میری باری آئے گی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتا خوشگوار لہجے میں بولا، تم ہمیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کرنی ہے تو ہم پہلے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ زمخام اپنی شادی کی بات کو نظر انداز کر کے بولا، ہاں 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 بھائی، موم نے پہلے آپ کی ہی شادی کروانی ہے، ابھی میری اتنی اچھی قسمت نہیں ہے اور آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا تاکہ آپ کی شادی نہ ہو سکے، مگر میں نے اور موم نے سوچ لیا ہے اگر اب کی بار اس روکھی سوکھی زندگی میں کوئی حسین پری لے کر آنی ہے۔ چھوڑو اس بات کو زنیک، ہم بعد میں یہ بات کریں گے۔ شیرزیاں زمخام کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر زنیک سے بولا تو وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ علیزے نے شیرزیاں کی طرف دیکھا تو اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے جب باہر ہال سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں کہ زمخام کو پکار رہا تھا۔ زمخام جو اپنا ناشتہ کرتے ان سے دوبارہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، باہر سے جانی پہچانی آواز سن کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ باقی سب بھی باہر سے آوازیں سن کر اٹھ گئے تھے۔ جب شیرزیاں نے علیزے کو اپنے حصار میں لے کر پیچھے کر لیا تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر گیا جہاں مہرمہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے ہی پکار رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا جان اسے اٹھنے کا بول رہا تھا جس کو نظر انداز کر کے وہ صرف زمخام کو ہی پکار رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زمخام کو دیکھا تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے گلے سے جا کر لگی۔ اس کے منہ سے بے روت جملے نکل رہے تھے، انہوں نے سب کو مار دیا، وہ مجھے اب پاکستان کبھی واپس نہیں جائے گی، اماں اور بابا کو بھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کتنی مشکل سے وہ وہاں سے نکل کر ایئرپورٹ گئی، وہاں سے اٹلی کی فلائٹ کی ٹکٹ لی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد تھی، وہ ایئرپورٹ پر بیٹھی بھی ڈر رہی تھی کہ وہ یہاں نہ آ جائے، مگر جب فلائٹ میں بیٹھی تو تھوڑا سکون ملا۔ زمخام تو اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا اور اس کے کانپتے وجود کے گرد اپنی مضبوط حصار قائم کیا اور اسے خود میں بھینچا۔
زینک حیرانی سے زمخام کو کسی لڑکی کے گلے لگاتے دیکھ رہا تھا، جب رامش تو مہرما کو دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ شیرزیا بھی مہرما کی آواز پہچانتے ہوئے باہر آ گیا تھا۔ علیزے نے جب زمخام کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ناسمجھ نظروں سے شیرزیا کی طرف دیکھا، جس نے مہرما کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا اور علیزے کو اپنی نظروں سے تسلی دی۔ مہرما اب بھی کچھ بے ربط سے جملے اس کے ساتھ لگی بول رہی تھی۔ زمخام نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ اس کے منہ پر سجن اور ہونٹ کے قریب زخم دیکھ کر اس نے غصے سے اپنے لب کھینچے۔ فی الحال چادر کی وجہ سے اس کی نظریں اس کی گردن پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے مہرما کو صوفے پر اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ ابھی بھی وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، مگر اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ روزی، مہرما کے لیے پانی لاؤ۔ روزی اس کی بات سن کر جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور زمخام کو پکڑایا۔ زمخام نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ آدھا گلاس پانی پی گئی۔ مہرما، کس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ یہ سب تم اپنے والدین سے ملنے گئی تھی، پھر یہ تمہاری حالت ایسی کیسے کس نے کی ہے؟ مہرما کو پانی پلانے کے بعد اس نے پوچھا۔ زمخام نے، انہوں نے اماں اور بابا کو مار دیا، وہ جو اتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھی۔ اسے بتاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں گھر میں داخل ہوئی، وہ زمین پر خون، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، ان کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے بے ربط بول رہی تھی، جس کی زمخام کو کچھ اسے آ گئی تھی۔ زمخام، مہرما کو کمرے میں لے کر جاؤ، اسے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، بعد میں بات کریں گے۔ شیرزیا نے مہرما کی حالت دیکھتے ہوئے زمخام سے کہا، اس کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ وہ، مجھے بھوک لگی ہے زمخام، وہ ہلکی آواز میں زمخام سے بولی۔ روزی، مہرما کے لیے فوراً ناشتہ کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ مہرما کو اپنے حصار میں لے کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میرا بیگ وہ کہاں ہے؟ وہ جلدی سے بولی تو زمخام نے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر پکڑا اور اسے دکھاتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر بیگ سائڈ پر رکھا اور اس کا سر چوم کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ روزی ناشتہ لے کر آئی تو زمخام نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ مہرما بھی خاموشی سے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ جب زمخام اسے ناشتہ کروانے کے بعد لٹانے لگا تو مہرما کی چادر ہٹنے پر اس کی نظر بے ساختہ اس کی گردن پر بنے زخموں پر گئی۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کر کے بے ساختہ جھک کر اس کی گردن کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوا اور اس کا ماتھا چوم کر اس کو اپنے حصار میں لے کر لیٹ گیا۔ مہرما خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر زمخام کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر کے جلد ہی سو گئی۔ مہرما جب سو کر اٹھی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے ہوئے زمخام پر پڑی۔ اس نے زمخام کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے دیکھ کر اسے بے ساختہ اپنے زمخام کو بنا بتائے پاکستان جانے کا یاد آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہلکا سے اس کے چہرے پر پھیرا اور آہستہ سے اپنی انگلیوں کی پوڑوں کو زمخام کی آنکھوں کے نیچے پھیرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ زمخام کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما۔ زمخام، جو مہرما کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے ہی اٹھ گیا تھا، اس کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے اس کو خود بخود پھیل گئے۔ زمخام، اس نے زمخام کے مسکراتے لب دیکھ کر مصنوعی درد بھری کرہا نکالی تو زمخام نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر مہرما کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے مہرما؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کہیں درد نہیں ہو رہا زمخام، زکام ویسے ہی میں تمہاری تنگ کر رہی تھی۔ وہ زمخام کی پریشان آواز سن کر ہلکا سا مسکرا کر بولی، اگر تم ٹھیک بھی ہو پھر بھی تھوڑی دیر تک ڈاکٹر نے مینشن آنا ہے اور میں نے تمہارا فل چیک اپ کروانا ہے، اس لیے تم فریش ہو جاؤ تب تک۔ مگر میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں زمخام، تم کسی سے منگوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم شاور لے کر میرے کپڑے پہن لو، میں تب تک کسی کو بھیج کر تمہارے لیے نئے کپڑے منگواتا ہوں۔ وہ مہرما کی پریشانی سن کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا اور اس کا سر چوم کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہرما اس کے جانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر زمخام کی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ لے کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ اس نے شاور لے کر زمخام کی شرٹ پہنی، جا کے اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور بازو بھی کافی لمبے تھے۔ پھر اس نے واش روم کی کیبن میں موجود کینچی سے پہلے شرٹ کے بازو چھوٹے کیے اور پھر پینٹ کو بھی نیچے سے کاٹ کر پہنا۔ اس طرح وہ کپڑے تقریباً اس کو پورے آ رہے تھے، سوائے فٹنگ وغیرہ کے، کیونکہ شرٹ اور پینٹ دونوں ہی کافی کھلے تھے۔ وہ واش روم سے نکلی تو اس وقت زمخام کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مہرما نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے جیکسن کو بھیجا ہے، وہ بس تھوڑی دیر تک آ جائے گا، ویسے تم میرے کپڑوں میں کیوٹ لگ رہی ہو۔ وہ بول کر مسکراتا ہوا واش روم کی جانب چل گیا۔ تمہیں بھی دیکھنا، میں اپنا ڈریس پہناؤں گی، وہ پیچھے سے چلائی تو زمخام کہکا لگاتا ہوا واش روم میں چلا گیا، مگر جاتے جاتے بولنا نہ بھولا، تمہارے خوابوں میں مہرما
کمینہ انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک کر کے روزی اندر آئی اور 6 سے 7 شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر اسے مسکرا کر دیکھتی واپس چلی گئی۔ وہ اٹھی اور ایک بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک چھوٹی فراک نکلی اور ساتھ ایک پینٹ تھی۔ وہ کپڑے نکال کر بیٹھ گئی اور زمخام کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زمخام کے آتے ہی وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی اور کپڑے بدل کر آئی تو زمخام نے اسے اپنے ساتھ لیے شیرزیاں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ زمخام، انکل کے کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ڈیڈ کے کمرے میں ہی ہے مہرما، لیکن کیوں؟ کیا انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے زمخام سے پوچھا۔ مہرما، ہم ڈیڈ کے کمرے میں جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ جھنجلا کر بولا تو مہرما منہ بگاڑتے ہوئے خاموشی سے چلنے لگی۔ وہ شیرزیاں کمرے میں داخل ہوا تو مہرما نے خالی کمرہ دیکھ کر ناسمجھی سے زمخام کی طرف دیکھا جو الماری کھول رہا تھا۔ زمخام نے جب دوسرے روم کا دروازہ کھولا تو مہرما نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جو اندر داخل ہو رہا تھا۔ مہرما بھی جلدی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے پورے کمرے کو دیکھا اور پھر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اسے کوئی عورت کے ساتھ شیرزیاں، رامیش اور ایک لڑکا نظر آیا۔ لڑکا شکل و صورت میں مہرما کو زمخام جیسا لگا۔ مہرما، ادھر آؤ۔ زمخام نے مہرما کو اپنے پاس بلایا جو دروازے میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ مہرما جلدی سے اس کے پاس آئی تو زمخام نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلایا اور اس کا تعارف علیزی سے کروانے لگا۔ مام، یہ میری بیوی مہرما ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور مہرما، یہ میری مام ہے، یہ 3 سال سے کوما میں تھیں اور کچھ دنوں پہلے ہی ہوش میں آئی ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہاں آؤ، وہ مہرما کو اپنے پاس بلاتی ہوئی بولی۔ شیرزیاں نے پہلے ہی علیزے کو ساری بات بتا دی تھی۔ ویسے بھی علیزے کو کوئی اعتراض کیا ہونا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ زمخام نے شادی کر لی۔ مہرما مسکراتے ہوئے زمخام کے حصار سے نکل کر علیزے کی طرف جانے لگی، مگر جاتے ہوئے زمخام کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارنا نہ بھولی۔ زمخام نے اپنے پاؤں میں درد برداشت کرتے ہوئے مہرما کو پیچھے سے گھوڑا جو اب علیزے سے گلے مل رہی تھی۔ علیزے نے اس کو اپنے ساتھ ہی بیڈ پر جگہ دے کر بٹھا لیا تھا۔ مہرما، یہ میرا چھوٹا بھائی زنیک ہے، کچھ عرصے سے ملان میں تھا، اس وجہ سے تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ زمخام نے زنیک کی طرف دیکھتے ہوئے مہرما کو بتایا۔ ہائے بھابھی، شکر ہے آپ کی وجہ سے بھائی مسکرائے تو صحیح، ورنہ ایسے سڑے ہوئے پھرتے تھے کہ رامیش بھائی سے پوچھ لیں کہ وہ ہم سب ان کی شادی کی دعا کرتے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، بس تمہارے بھائی کو میرے آنے سے پہلے کافی زکام بھی تھا، میں نے پھر ان کا علاج کیا تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا رامیش بھائی؟ وہ زمخام کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اب ان سب کے درمیان کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بالکل، میں خود گواہ ہوں مہرما کی بات کا، رامیش بھی مسکرا کر بولا۔ ویسے مہرما، میں نے بھی تمہاری زبان کا بریانی سے علاج کیا تھا۔ زمخام اس کو بریانی والی بات یاد دلاتے بولا تو مہرما نے منہ بگاڑا۔ رامیش بھائی، میری بھابھی پلس دوست کیسی ہے؟ اس نے اچانک رامیش سے صوفیہ کے متعلق پوچھا۔ رامیش تمہاری بھی بیوی ہے؟ چونکہ شیرزیاں نے صرف زمخام کے بارے میں ہی علیزے کو بتایا، اس وجہ سے علیزے نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میم، میں نے بھی زمخام کے ساتھ ہی نکاح کیا تھا مہرما کی دوست سے، وہ یہاں ہی رہتی ہے، کل وہ مینشن آئے گی تو پھر آپ سے ملوا دوں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ ہاں، بہت اچھے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ زنی کی بھی شادی ہو گئی ہوگی۔ بالکل نہیں مام، میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی شادی کرنے جاؤں گا۔ وہ علیزے کی بات سن کر منہ پر شرافت لاتا بولا۔ مام، اس کی شکل پر مت جائیے گا، آپ کے اس بیٹے نے بھی لڑکی پسند کی ہوئی ہے۔ زمخام کو زنی کی شرافت ایک آنکھ نہ بھائی تو اس کا بھانڈا پھوڑتا ہوا بولا۔ واہ بیٹا جی، ذرا ادھر تو آنا۔ وہ زمخام کی بات سن کر زنیک کو اپنی طرف بلا کر بولی تو زنیک جلدی سے شیرزیاں سے بولا، ڈیڈ آپ کو کیا کونے میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، میری مدد کریں۔ بیٹا جی، یہ تمہارا اور علیزے کا معاملہ ہے، اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہم سے جھوٹ بولو اور شریف منہ بنا کر خود کو اچھا بیٹا کہو۔ شیرزیاں کا جواب سن کر وہ معصوم شکل بنا کر علیزے کے قریب گیا تو علیزے نے زور سے اس کا کان کھینچا۔ جلدی سے بتاؤ ذرا، کون ہے وہ جو ہور جسے یہ لنگور ملا ہے؟ موم، کہاں سے آپ کو لنگور لگتا ہوں؟ دیکھیں اچھی بھلی تو صورت ہے میری، بلکہ زمخام اور رامیش بھائی دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور وہ لڑکی ملان میں اگلے ہفتے آئی۔ وہ پہلے تو ان کی بات پر صدمے میں ہی چلا گیا، پھر سنبھل کر جلدی سے بولا، زمخام ڈاکٹر ایلس آ گئے ہیں، میں انہیں لینے جا رہا ہوں۔ رامیش اچانک سے بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ رامیش زمخام کا جواب سن کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیسمنٹ میں گیا جہاں کمرے میں ڈاکٹر ایلکس انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد زنیک اور رامیش روم سے باہر چلے گئے۔ پہلے ڈاکٹر نے علیزے کا چیک اپ کیا اور اس کی دوائیاں بتائیں، پھر مہرما کو چیک کیا اور اس کو بھی دوائیاں لکھ دی تو زمخام ڈاکٹر ایلکس کو واپس چھوڑنے چلا گیا۔